हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर सहाबी से इंतहाई मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे सहाबा के बारे में बात हो रही हो तो खामोश रहो, जब भी सितारों के मतलब बात हो रही हो तो खामोश रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब मेरे सहाबा इस दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया में फितनों का आगाज हो जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर कोई शख्स ओद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च कर डाले तो मेरे सहाबा की एक मुट्ठी गल्ला खर्च करने के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। हजरत अबू तलहा जंगे ओहद में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंके गए तीरों को अपने हाथ की मदद से रोकते रहे, यहाँ तक कि उनका हाथ शल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में चलता फिरता जनती देखना हो वो अबू तलहा को देख ले। ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सहाबी के लिए नहीं बोले। जंगे ओहद में आपने साद बिन अबी वकास को कहा, साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सवाद बिन हज़ैरा के तीर छूते हुए फरमाया, लाइन को सीधा करो। वो सहाबी कहने लगे, आपके तीर छूने से मुझे तकलीफ हुई है, लिहाजा मैं इसका बदला लूंगा। आपने बदला देने के लिए अपने जिस्म से कपड़ा हटाया तो वो आपके जिस्म से लग गए। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुमने ऐसा क्यों किया? वो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मुझे लगता है मैं शहीद हो जाऊंगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी खाल आपकी खाल के साथ लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई। वो सहाबी कितने खुशकिस्मत थे जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अपनी आंखों के सामने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को देखा। हर सहाबी का अलहदा अलहदा रुतबा और मुकाम है। किसी सहाबी को शेरे खुदा कहा तो किसी सहाबी को सैफुल्लाह कहा, किसी को सकाफत का खिताब मिला तो किसी को सद्दीक कहा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा भी सहाबी है जिन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी उम्मत का सादक और अमीन कहा, जिन्हें दुनिया अबू अबैदा बिन जराह के नाम से याद करती है। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है। दोस्तों, आपके तमाम सहाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर एक सहाबी ऐसा है जो आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया से लोग इस सहाबी की जियारत करने के लिए आते हैं। अल्लाह वह अकबर, ये सहाबी कौन है, इस वक्त ये कहाँ है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिख दें। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 9 साल हुई तो आपके प्यारे चचा अबू तालिब ने शाम की जानब सफर करने का इरादा किया। अहले मक्का उस वक्त तिजारत की गर्ज से 2 दफा शाम का सफर करते थे। गर्मियों में वो शाम की जानब जबकि सर्दियों में वो यमन की जानब जाते थे। उस वक्त क्रैश के सरदार अबू तालिब थे, लिहाजा इन्होंने भी शाम की जानब सफर करने का इरादा किया। उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा अबू तालिब के पास था। अबू तालिब का तमाम घराना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करता था, जिनमें अबू तालिब की बीवी हजरत फातिमा भी शामिल है, जिनके नाम पर आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। अबू तालिब की ये हालत थी कि वो एक पल के लिए भी खुद को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा न करते। ये सफर बहुत दुश्वार था। उनकी ख्वाहिश थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र उस वक्त 9 बरस थी, वो आपके साथ न जाएं।
مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ جانے کا اصرار کیا۔ ابو طالب نے آپ کو سمجھایا یہ سفر بہت لمبا اور دشوار ہے، راستے میں کئی طرح کی مشکلات آئیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باز ضد تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، لہٰذا مجبور ہو کر ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اللہ رب العزت آسمان سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس کا محبوب کس طرح شام کا سفر کر رہا تھا۔ اسی سفر میں پوری دنیا نے دیکھا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو طالب کا قافلہ سفر کرتے کرتے وادی صفوان پہنچ گیا۔ قریش کا یہ قافلہ انتہائی تھک چکا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس درخت کے پاس ایک گرجا گھر اور راہب کی خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائیوں میں سے ایک راہب کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی کے پاس آ کر دیکھنے لگا کہ کچھ لوگ درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ بحیرہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جس سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے 9 سال کے بچے پر سایہ کیا ہے۔ وہ بچہ جس طرف بھی گھومتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بھی اسی طرف جاتا ہے۔ راہب نے وہاں پر موجود دوسرے لوگوں کو کہا یہ قافلے والے بہت ہی اہم لوگ ہیں، لہٰذا انہیں کھانے کی دعوت دی جائے۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی دیکھا، جب قافلے والے درخت کے نیچے بیٹھنے لگے تو درخت کا سایہ بہت کم تھا، مگر جب 9 سال کا بچہ بیٹھا تو درخت کی شاخیں لمبی اور گہری ہو گئی۔ جب ابو طالب کو کھانے کی دعوت ملی تو وہ حیران ہوئے کہ ان لوگوں نے پہلے تو کبھی بھی کھانے کی دعوت نہیں دی۔ اس دفعہ ہم لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب قریش کے یہ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ان لوگوں نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر فرد کے سامنے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ بحیرہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، وہ نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی بھی اسی راہب کے بعد میں شاگرد ہوئے۔ بحیرہ کو سامنے موجود مہمانوں میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، چنانچہ اس نے کھانا کھانے والوں سے پوچھا تم میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو کھانا کھانے کے لیے یہاں نہیں آیا؟ قریش کا ایک فرد بولا ہم ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں جو سامان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ پھر قریش کا وہ آدمی خود ہی کہنے لگا ہم بھی کیسے لوگ ہیں، خود کھانا کھانے کے لیے آ گئے مگر بچے کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر قریش کا یہ فرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس خانقاہ میں قدم رکھا، خانقاہ روشن ہو کر چمک اٹھی۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بحیرہ کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ قریش نے کھانا شروع کرنے سے پہلے لات عزا کا نام لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے لیا۔ بحیرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ اہل قریش بات بات پر لات عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ بحیرہ کو اس بات کا علم تھا کہ عرب میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے، لہٰذا 9 سال کا یہ بچہ اسے خاص لگا۔ وہ نبوت کی گہرائی تک جانا چاہتا تھا۔ بحیرہ کی خواہش تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرے۔ بحیرہ ابو طالب سے کہنے لگا میں تنہائی میں آپ کے بچے سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں چلے گئے۔ بحیرہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا،
پھر کہنے لگا میں تمہیں لات عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں میں تم سے جو بھی سوال کروں مجھے اس کا سچ سچ جواب دینا۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سامنے لات عزا کا نام مت لو، مجھے ان سے شدید نفرت ہے۔ بحیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر انتہائی خوش ہوا۔ یہ نبوت کی پہلی نشانی تھی کہ ایک بچہ جس کی پیدائش ایک ایسے علاقے میں ہوئی جہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی مگر اسے بتوں سے نفرت ہے۔ پھر بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں اور نیند کے بارے میں سوالات کیے۔ جب سوالات و جوابات کا سلسلہ بند ہوا تو بحیرہ کہنے لگا میں اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے پشت دیکھنے کی اجازت دے دی۔ اب اس نے آپ کی پشت پر نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین پختہ ہو گیا، یہی بچہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اب بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اسے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر سوال کیا کیا یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے پھر کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ اکیلا ہے۔ پھر ابو طالب کہنے لگے یہ بات سچ ہے، اس بچے کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ بحیرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا اس بچے میں نبوت کی تمام نشانیاں موجود ہیں، یہ اللہ رب العزت کا آخری نبی ہے، اس کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو واپس حجاز لے جاؤ۔ اگر یہودیوں کو اور رومیوں کو اس بچے کی نبوت کے بارے میں علم ہو گیا وہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس نے شام کا سفر منسوخ کر دیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس مکہ پہنچ گئے۔ جس درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اس درخت کو صحابی درخت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ دیکھو، پورے ریگستان میں صرف ایک ہی درخت موجود ہے۔ قدرت کی یہ نشانی ہے کہ 1400 سال سے یہ درخت ہرا بھرا ہے۔ سائنس کی روح سے درخت جاندار ہوتے ہیں، یہ درخت اردن میں واقع ہے۔ جاندار ہونے کی وجہ سے اس درخت کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ 1400 سال سے یہ درخت موجود ہے، پوری دنیا کے سائنسدان اس درخت پر تحقیق کر چکے ہیں، تمام سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں یہ درخت 1400 سال سے موجود ہے۔ یہ وہ مبارک درخت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لیے اس کو معجزہ بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے۔